बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हमारा चैप्टर जो है बहुत ही आसान और इसमें पैराग्राफ की तशरीह है ही नहीं, आती भी नहीं है। इसमें हमारा सिर्फ़ और सिर्फ इसका ख़ुलासा है और वो भी बहुत मुख्तसर है। ख़ुलासा इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज होता है। तो आज हम पढ़ेंगे। इसका टाइटल है, स्टेज ड्रामा है ये दस्तक, और इसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब का असल नाम दिलावर अली था। ये आप इसका थोड़ा सा तारुफ सुन लें। इसका असल नाम जो है दिलावर अली है और इसके किरदार 3 हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आते हैं। डॉक्टर ज़ैदी, बेगम ज़ैदी और डॉक्टर बुरहान, 3 किरदार हैं इसके। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा। मिर्ज़ा अदीब, जिनका नाम मैंने दिलावर अली बताया है, लाहौर में पैदा हुए और इस्लामिया कॉलेज लाहौर से BA ऑनर्स किया। मुख्तलिफ़ रसालों में से वाबस्ता हुए, उनमें खिदमत अपनी सरअंजाम दी। शायरी भी करते थे इब्तदा में, बाद में अफसाना और ड्रामा उसमें अपनी सलाहियतों को आजमाया। उनकी तसानीफ़ की तादाद 2 दर्जन से भी ज़्यादा है। मुख्तलिफ़ उसमें अफसानी मजमूए हैं, ड्रामा उनने लिखा आखिर में। बहरहाल ये जो अभी हम ड्रामा पढ़ रहे हैं वो एक ज़हर करता है कामयाब ड्रामा निगार हैं, और इसका जो माख़ज़ है वो है पस पर्दा। और मैं आपको इस ड्रामे का थोड़ा सा मरकज़ी ख्याल बता दूं कि अवाइल उम्र में जब इंसान जवान होता है तो इंसान को अपनी गलतियों और गुनाह का एहसास नहीं होता, मगर वक्त गुज़रने के साथ साथ गलतियों और गुनाह का एहसास दिमाग पर बोझ बन जाता है और ज़मीर बार बार दिल के दरवाज़े पर दस्तक देता रहता है। क्योंकि जब इंसान बुढ़ापे में पहुंचता है तो उसको अपनी की हुए बातें, वो गुनाह, वो गलतियां जो हैं वो याद आती रहती हैं और उस पर अब पछतावे के अलावा कोई चारा नहीं होता। तो बच्चों, इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कोई मुश्किल लफ्ज़ ही नहीं है, कोई इसमें टिपिकल सेंटेंसेस नहीं है। जस्ट रीडिंग है। उन लोगों का आपस की गुफ्तगू है, इन तीनों लोगों की, जो 3 किरदार हैं। तो इसका जो ख़ुलासा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उम्मीद है कि इसको शायद इस चैप्टर को रीडिंग की ज़रूरत ही ना पड़े। इसकी छोटा सा ख़ुलासा एक कहानी है, बनती है, जो मुझे यकीन है कि आपको इसके साथ ख़ुलासा भी याद हो जाएगा। तो सुनिए कि एक तंदो तेज़ तूफ़ानी रात है। उधेड़ उम्र यानी बूढ़ा डॉक्टर ज़ैदी बिस्तर अलालत पर लेटा हुआ है, यानी वो बीमार है और लेटा हुआ है। उनके चेहरे से नकाहत यानी कमज़ोरी आया है। वो लेटे लेटे सोचों में गुम है कि दरवाज़े पर दस्तक सुनाई देती है उसे। यानी आप सिर्फ गौर से देखें कि उस डॉक्टर को सुनाई देती है कि कोई दरवाज़े पर दस्तक दे रहा है। वो बेगम को मुतवज्जा करते हैं। बेगम उन्हें बताती है कि कोई दस्तक नहीं है भाई। डॉक्टर ज़ैदी बार बार दरवाज़े की पर्दे पर नज़रें जमाए बेगम को दस्तक होने का एहसास दिलाते हैं, मगर बेगम उसे वहम करार देकर झुठला देती है और उन्हें आराम करने का कहती है। ये है उसका स्टार्ट जो है। तो बारिश जो है बाहर शुरू हो चुकी है, हवा का शोर है। डॉक्टर ज़ैदी किसी तौर पर उनको चैन नहीं है। वो दस्तक की आवाज़ उसके कान लगे हुए हैं। बेगम की बार बार तरदीद पर वो परेशान होते हैं, नाराज़ होते हैं, और बेगम को उठकर दरवाज़ा तक जाती है। वो उसको दिखाती है, लेकिन वो पर्दा हटाकर देखती है, वैसे कुछ नहीं होता। वापस आकर बताती है कि कोई भी नहीं है भाई। दस्तक की तरदीद करती है वो, लेकिन डॉक्टर साहब उसे मशकूक नज़रों से देखते हैं और यकीन नहीं करते। बेगम उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा देते हुए लेट जाने को कहती है। डॉक्टर ज़ैदी नौजवान डॉक्टर बुरहान की मुतवक्की आमद का जिक्र करते हुए उसकी फ़र्ज़शनासी और काम से लगाव की तारीफ़ करते हैं, जो तीसरा किरदार है। मगर उनका ध्यान फिर दरवाज़े पर दस्तक की तरफ जाता है। इतने में घंटी बजती है। बेगम ज़ैदी उठकर दरवाज़ा खोलती है। डॉक्टर बुरहान आ जाते हैं। डॉक्टर ज़ैदी का अहवाल पूछते हैं, उनकी तबीयत देखते हैं, दवाई देते हैं, आराम का मशवरा देते हैं। इतने में डॉक्टर ज़ैदी को कुछ याद आता है और वो बताते हैं कि 18-20 साल पहले, लेकिन
اس کی بیگم انہیں بتاتی ہے کہ چائے بناتی ہوں، چائے پی کے جانا، لیکن جب وہ بیٹھتے ہیں تو اس کی بیگم اسے کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو وہم ہو گیا ہے، ہر 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں کہ باہر دستک ہو رہی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور باہر بیل ہے، دستک کوئی کیوں دے گا؟ تو وہ کہتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے، ڈاکٹر کو تو کم از کم فرق شناس اور حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور آپ کو کیوں اس طرح کا وہم ہے؟ تو وہ کہانی سناتے ہیں پھر اپنی اس کو کہ یہ کیوں مجھے ایسا ہو رہا ہے۔ کہتے جب وہ بتاتے ہیں کہ 18-20 سال پہلے ایک شام وہ کلینک سے تھکے ہوئے لوٹے تھے، ایک بوڑھا آیا اور مجھے ساتھ لے جا کر اپنے بیمار بیٹے کو دیکھنے کا پر اصرار کرنے لگا۔ میں تھکا ہوا تھا، میں نے سختی سے جانے سے انکار کر دیا۔ نوکروں نے بوڑھے کو کمرے سے دھکے دے کے باہر نکال دیا، مگر وہ دیر تک دروازے پر دستک دیتا رہا۔ صبح اٹھا تو میرا ضمیر ملامت کرنے لگا کہ رات کیوں نہ بوڑھے کے ساتھ چلا گیا۔ نوجوان ڈاکٹر برہان نے ڈاکٹر زیدی اور ان کی بیگم کو یہ بتا کر حیرت زدہ کر دیا کہ وہ بوڑھا میرا دادا تھا، اس کا جوان سال بیٹا جوڑیاں رگڑ کر مر رہا تھا، وہ میرا باپ تھا۔ اب یہ دستک نہیں ہونی چاہیے، آپ آرام سے سو جائیں۔ دراصل وہ بوڑھا تو چلا گیا، اب کبھی کبھی آپ کا ضمیر دروازے پر دستک دیتا رہتا ہے۔ تو یہ ہے اصل میں اس کی کہانی ساری، ٹوٹل بہت ہی چھوٹا سا خلاصہ اس کا ہے۔ تو میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں کہ خلاصہ اس کا ضرور یاد کریں، خلاصہ اس کا امپورٹنٹ ہے، کئی بار آیا ہے اور ہے بھی مختصر، اور اس میں جس طرح کے کردار لکھے ہوئے ہیں ڈرامے میں ویسے کہانی میں نہیں لکھے جاتے۔ ڈرامہ ایسا ہے جیسے آپ ٹی وی میں ڈرامہ دیکھیں اور دوسرے دن بتائیں آپ کے اس قسط میں کیا دیکھا تھا، تو وہ آپ کرداروں کی آواز، ان کی گفتگو نہیں سناتے بلکہ آپ کہانی کی صورت میں سنا دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی یہ اس کا خلاصہ لکھا جائے گا، اور آپ نے ان کرداروں کو سینٹنسز میں، اس کو پیراگراف میں بنا کے لکھنا ہے۔ تو یہ ہے اس کی کہانی، اور یہ ویسے دیکھنے میں تو آپ دیکھیں کہ 45 تک جاتا ہے، جو اس کی گفتگو ہے، لیکن حقیقت میں کہانی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس طرح آپ کو جو ہے اس کے کرنے میں دقت پیش نہیں آئے گی۔ دیکھیں شروع میں تھوڑا سا منظر آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈاکٹر زیدی کا کمرہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب پلنگ پر گاؤ تکیہ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، عمر 55 کے لگ بھگ، انڈر لائن کریں اس کو، آبجیکٹیو ہے یہ، فرنچ کٹ داڑھی ہے، چہرے پر نقاہت یعنی کمزوری کی علامات ہیں۔ اس وقت انہوں نے کمبل لپیٹ رکھا ہے۔ پلنگ کے پاس چھوٹی میز پر مختلف شیشیاں پڑی ہیں، یہ بوڑھے اور بیمار لوگوں کی علامتیں ہیں، ساتھ ساتھ اس کا منظر ہے۔ رات طوفانی ہے، تیز تند ہوا کا مستقل شور ہو رہا ہے۔ بیگم زیدی آرام کرسی پر بیٹھی کسی رسالے کا مطالعہ کر رہی ہیں، عمر 50 کے قریب ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں، اس کی 55 اس کی 50، اور سردی کی وجہ سے شال اڑ رکھی ہے۔ ڈاکٹر کبھی سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، یکا یک ان کے سامنے دروازے پر جا پڑتی ہے نظر، جس پر نیلے رنگ کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ بیگم انہیں دیکھتی ہیں اور پھر رسالے کے ورق گردانی کرنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کچھ کہتے ہیں مگر آہستہ آہستہ، صرف ان کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، پھر کمبل اپنے جسم سے ہٹانے لگتے ہیں۔ بیگم کی نظر پڑتی ہے، کیا ہے زیدی، دستک سنی؟ بیگم دستک سنی نہیں تم نے؟ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ رک جاتے ہیں، اور بیگم ہو تو سنوں، کہاں ہے دستک؟ زیدی کہاں ہے دستک؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ دیکھو تو جا کے، کوئی آیا ہے دروازے پر، کوئی کھٹکھٹا رہا ہے دروازہ۔ بیگم کوئی نہیں ہے۔ زیدی صاف آواز آ رہی ہے، نہیں جانا چاہتی تو میں خود، کمبل ہٹانے لگتا ہے۔ بیگم رسالہ کرسی پر رکھ کر اٹھتی ہے اور اس کی طرف جاتی ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دیکھتا ہوں دروازے پر کون ہے، تم تو جاتی نہیں، مہربانی کر کے بیٹھے رہیے، دروازے پر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دستک، بیگم ان کے گرد کمبل لپیٹنے لگتی ہے۔ بیگم تیز ہوا کا شور ہے، تیز ہوا دروازے پر دستک دیا کرتی ہے، تم جا کے دیکھو ذرا۔ میں کہتی ہوں کوئی نہیں ہے، خواہ مخواہ پریشان ہو رہے ہیں آپ۔ تو اس کے بعد جو ہے ان کی وہی ڈسکشن پھر شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا سنو تو صاحب، بالکل صاف دستک ہے، آپ کا وہم ہے، دیکھو آپ زیادہ زور سے ہونے لگی ہے، یہ وہم ہے کیا؟ پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیگم خدا کے لیے لیٹے رہیے، آپ تو خود ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹروں کا ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اپنی حالت کا کچھ تو خیال کریں۔ زیدی تم ایک مرتبہ جا کر دیکھو تو۔ بیگم میں جانتی ہوں دروازے پر کوئی نہیں ہے، خیر دیکھ آتی ہوں۔ یوں سر کو جنبش دے کر، یعنی ایک اکتاہٹ کا اظہار ہے، جسے اس کو کام کو بیکار سمجھ رہی ہو۔ دروازے کی طرف جاتی ہے، زیدی انہیں ٹکٹکی باندھ کے غور سے دیکھتا ہے کہ جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ بیگم پردے کے پیچھے چلی جاتی ہے، وہ 2-3 لمحوں کے بعد آتی ہے، اور کون ہے؟ کون ہوگا؟
بیگم کہتی ہے تم نے دروازہ کھولا تھا؟ بیگم ذرا غصے سے دروازہ کھولے بغیر ہی کہہ رہی ہوں، نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہو جاتا ہے آپ کو۔ تو کوئی آئے گا تو کال بیل نہیں دیکھے گا، دروازے پر دستک ہی دے گا۔ ڈاکٹر اور بیگم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کی نظروں میں بے اعتباری سی ہے اور بیگم کی نظروں میں شکایت۔ زیدی مگر اس دستک، بیگم آپ آرام نہیں کریں گے؟ زیدی بار بار مجھے کیوں بتا رہی ہو کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ بیگم اس لیے کہ آپ عام لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے آپ کو۔ ڈاکٹر بھی تو کسی وہمے کا شکار ہو جائے تو پھر اس کے علم سے کیا فائدہ؟ شاید تم سچ کہتی ہو۔ بیگم آپ خود ہی بتائیے کہ ڈاکٹر کی پسند نہیں ہوگا تو کیا ہو، کون ہوگا؟ تو زیدی دروازے پر دستک کی آواز سننا حقیقت کے خلاف ہے۔ بیگم جب دستک ہی نہ ہو اور اصرار کی ضد کی جائے کہ آواز سنی ہے، اس وقت آواز سننا کس طرح حقیقت ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب جھکا کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں، بیگم نے دیکھتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نظریں بے اختیار سامنے پردے پر پڑتی ہیں۔ تیز و تند ہوا کا شور بڑھ گیا ہے، شاید بارش شروع ہو گئی ہے۔ لیٹ جائیں نا، ڈاکٹر اپنے خیال میں غرق ہے۔ زیدی کیا کہا؟ بیگم لیٹ جائیے، تم نے دروازہ کھول کر دیکھا تھا نا؟ بیگم ہاتھ دھو گئی ہے، آپ لیٹ کیوں نہیں جاتے؟ آدھی رات ہو چکی ہے، ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زیدی یہ بات تو میں خود جانتا ہوں۔ میں خود نہیں جانتا؟ کیوں نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان نے کہا تھا میں خدا کر دوا پلاؤں گا۔ یاد نہیں آ رہا اسے؟ صبح آئے گا، یاد نہیں رہا ہوگا جو لیٹ ہو گئی ہے۔ زیدی اچھا لڑکا ہے۔ بیگم میں نے اتنا ذمہ دار فرشناس نوجوان آج تک نہیں دیکھا، سوائے کام کے اور کچھ سوچتا ہی نہیں اسے۔ ہر وقت کام، دن ہو یا رات، کام کے علاوہ کوئی غازی فرشناسی نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو فرشناسی ہونا چاہیے، یہ سینٹنس جو ہے ڈاکٹر کو فرض شناس ہونا چاہیے، یہ اس کا مین مرکزی خیال ہے اس چیپٹر کا کہ ڈاکٹر کو فرض شناس ہی ہونا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر سامنے پردے کو دیکھنے لگتا ہے۔ بیگم اب پھر توبہ، ڈاکٹر برہان آئیں گے تو کہوں گی۔ کیا کہو گی؟ یہ بھی تو ایک بیماری ہے، دروازے پر کوئی ہے نہیں اور آپ کہتے ہیں دستک ہے۔ تو زیدی اب تو آیا ہے کوئی۔ بیگم شاید ڈاکٹر برہان ہے۔ بیگم دروازے کی طرف جاتی ہے اور پردے کے پیچھے غائب ہو جاتی ہے۔ چند لمحوں کے بعد باہر نکلتی ہے، اس کے ساتھ برہان ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر برہان عمر کے لحاظ سے بالکل نوجوان ہے، ہاتھ میں ڈاکٹر والا بیگ ہے، برساتی پہن رکھی ہے، وہ جو پلاسٹک کا ایک کوٹ نما جو اپنے کپڑوں کو پانی سے بچانے کے لیے پہنتے ہیں۔ برہان دور ہی سے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، بڑی تکلیف کی بیٹا، اس وقت کیا ضرورت تھی؟ صبح دیکھا جاتا۔ کوئی بات نہیں، ہاں بیٹا اس وقت بھلا کیا ضرورت تھی آنے کی؟ بیگم کہتی ہیں تو آج شام سے پہلے 2 کیس ایسے آ گئے کہ فرصت نہ ملی، بڑا مصروف رہا۔ تو کیسے ٹمپریچر لیا آپ نے؟ بیگم ہاں تھوڑی دیر پہلے لیا تھا، 100 ہے۔ سینے میں تو درد نہیں؟ زیدی نہیں۔ برہان شکر ہے، کوئی بات نہیں۔ کوئی اور بات؟ بیگم گھبراہٹ سی ہے۔ کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے انجیکشن میں ناغہ کر دیا جائے۔ زیدی یہ ٹھیک ہے۔ بیگم جلدی سے بائیں دروازے میں سے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ برہان ایک بوتل اٹھاتے ہیں، سیرپ ختم ہو گیا ہے، کل آؤں گا تو لیتا ہوں گا۔ زیدی تو آپ چلے؟ برہان جی۔ بیگم نہیں ڈاکٹر صاحب۔ برہان جی۔ بیگم ذرا ٹھہریے۔ برہان مجھے جلدی ہے ذرا۔ بیگم بس 1-2 منٹ چائے لا رہی ہوں۔ اوہو آپ نے کیوں تکلیف کی؟ بیگم آپ بھی تو سردی میں آئے ہیں، برساتی اتار دیجئے۔ برساتی اتارتا ہے، کرسی پہ رکھ دیتا ہے۔ زیدی بیٹھ جائیے۔ برہان کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ برہان تو کوئی اور تو کوئی تکلیف نہیں ہے؟ بیگم بڑے ٹرے میں 3 پیالہ لاتی ہے۔ بیگم میں بتاتی ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ٹرے برہان کی طرف بڑھاتی ہے، وہ ایک پیالی اٹھا لیتے ہیں۔ بیگم دوسری پیالی شوہر کی اور تیسری پیالی اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتی ہے اور برہان گھونڈ لے کر آپ کیا بتا رہی تھی؟ بیگم ڈاکٹر صاحب یہ بات آتے مجھے کچھ عجیب سا احساس ہو رہا ہے، آپ یقین نہ کریں گے مگر شوہر کی طرف دیکھتی ہے، کہتے فرمائیے تو انہیں ایک وہم ہو گیا ہے۔ وہم؟ بیگم مسکرا کر آپ کہیں گے ڈاکٹر وہم، یہ کیا بات ہوئی؟ برہان جی میں نہیں کہوں گا، میں جانتا ہوں انسانی فطرت ہے، بڑی پراسرار ہوتی ہے، رازداری والی ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی تو ایک انسان ہے۔ بیگم چائے پیجیے نا۔ برہان بہتر۔ بیگم پتہ نہیں کیا بات ہے، بیٹھ بیٹھے خیال کرنے لگتے ہیں کہ دروازے پر دستک دے رہا ہے، حالانکہ دروازے پر کوئی نہیں ہوتا۔ برہان ہو سکتا ہے کہ دروازے پر دستک دی ہو، آپ نے نہ سنی ہو۔ دستک ہوتی ہی نہیں ہے، میں کیسے مان لوں؟ برہان یعنی دستک نہیں ہوتی، ڈاکٹر صاحب کے اندر دستک ہو رہی ہے؟ بیگم جی ہاں۔ برہان چائے کے 2 گھونٹ لے کر زیدی کی طرف دیکھتے ہیں۔ برہان نیند آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ زیدی جی نہیں۔ بیگم آج نہیں، بار بار یہ خیال آتا ہے، انہیں خیال آتا ہے میں نے کہا بھی کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ شور آ رہا ہے، مگر مانتے ہی نہیں ہے۔ 2 مرتبہ مجھے دروازے پر بھیجا ہے۔ زیدی تو وہاں کوئی نہیں تھا؟ بیگم کوئی بھی نہیں تھا۔ زیدی اچھا۔ بیگم آپ ان سے پوچھیے۔ زیدی آنکھ کھول دیتے ہیں۔ زیدی برہان بیٹا۔ برہان کیسے؟ کہیے۔ زیدی یہ آج سے 18-20 برس کا پہلے کا واقعہ ہے،
اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اس زمانے میں میری پریکٹس خوب چلتی تھی، سر کو جانے کی فرصت نہیں تھی، ڈسپنسری گھر پر مریضوں کا تانتا بندھا رہتا، قطاریں لگی رہتی تھی۔ ایک رات میں دیر سے گھر پہنچتے ہی بستر پر گر پڑا، بری طرح تھک چکا تھا اور برہان پیالی میز پر رکھتے ہوئے بیگم پیالی ہاتھ میں لیے غور سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد میرے نوکر نے آ کر بتایا کہ کوئی بڑے میاں آئے ہیں، آپ کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور نوکر سے کہا کہ بڑے میاں کو واپس بھیج دو۔ اسے روکنے کے باوجود وہ بوڑھا میرے کمرے میں آ گیا۔ امی نے سماجت کرنے لگا، میرا بیٹا سخت بیمار ہے، پہلے آپ کی دعا سے شفا ہوئی، چل کر دیکھ لیں، مگر میری آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں۔ زیدی تو خاموش ہو جاتا ہے، پھر گرم بستر چھوڑنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا، بولتا رہا، نوکر نے زبردستی دھکے دے کے نکال دیا۔ دروازے دستک دینے لگا، نہ جانے کب تک دستک دیتا رہا، میں سو گیا۔ زیدی پھر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھا تو طبیعت بڑی بوجھل تھی، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے بوڑھے کو کیوں مایوس کیا۔ برہان، اس وقت آپ کا ضمیر بیدار ہو گیا ہوگا۔ زیدی، بس یہی بات تھی، میں نے اس بوڑھے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کہیں نہ ملا، نہ جانے وہ کون تھا۔ برہان، وہ بوڑھا تو چلا گیا مگر کبھی کبھی آپ کا ضمیر دستک ضرور دیتا ہے۔ برہان بوتل میز پر رکھ دیتا ہے، یہ دوا ختم ہو جانی چاہیے۔ زیدی خاموش رہتے ہیں، برہان پر ساتھ اٹھا کر پہن لیتے ہیں اور بیگ اٹھا کر چلتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، زیدی کہو بیٹا۔ برہان، اس واقعے میں ایک اضافہ کر لیجئے، میں انہی بڑے میاں کا پوتا ہوں جس کا بیٹا اس رات ریڑیاں رگڑ کر مر رہا تھا۔ زیدی، تم؟ بیگم، جی برہان بیٹا۔ برہان، اچھا، خدا حافظ ڈاکٹر صاحب، اطمینان سوجیے، اب دروازے پر دستک نہیں ہونی چاہیے، آرام کیجیے، شب بخیر، کل حاضر ہوگا۔ اور یہ اس کے بعد یہ جو چھوٹا سا ڈرامہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کہنے کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر کو جو ہے وہ فرض شناس ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر یہ اگر اپنی فرض سے کوتاہی کرے گا تو ضرور اس کو جب وہ بڑھاپے میں پہنچے گا تو اس کو ضمیر ملامت کرے گا، اس کو بے چین کرے گا۔ اس لیے یہاں یہ کہنا چاہتا ہے مصنف ان 3 کرداروں کے تھرو کہ جو جس کے فرائض ہیں منصبی ہیں اس کو صحیح طور پہ جو ہے ادا کرنے چاہیے، نہ کہ بعد میں بڑھاپے میں اور آخر عمر میں جو ہے وہ پچھتاوے کا باعث بن جائیں۔ تو یہ چیپٹر ہے، سارا میں نے ریڈ کر دیا، اس میں کوئی ایسا میننگ، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس کو زیادہ بریف کیا جاتا ہے، اس لیے پورا چیپٹر ختم کر دیا ہے۔ آپ لوگ اس کا خلاصہ کر لیجئے گا، انشاءاللہ کل نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دو، کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔